अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी रुबाबिया का एपिसोड नंबर 4। दफातन रक्स रुक गया, मौसीकी थम गई, रकासा झुकी और पर्दा खिंच गया। हाल में तेज़ रोशनी हो गई और मैं खुद को संभालने की कोशिश करने लगा। उसी वक़्त किसी ने मेरे शाने पर हाथ रखा और एक आवाज़ मेरे कानों से टकराई। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये मेरा दोस्त अरसलान हारिस ही है। क्या मैंने गलत कहा? मैंने उस आवाज़ पर चौंक कर देखा और मेरे दिल को किसी हद तक तकवीत पहुंची। ये मेरा बेहतरीन दोस्त मोर्गन था, एक अजीम जहलसाज जो बैनुल अक़वामी शातिर था और सारी दुनिया पर हंगामे करता फिरता था। मेरी उससे तकरीबन 9 साल कबल मुलाकात हुई थी। 9 साल से वो मेरी निगाहों से रुपोश था, लेकिन इसमें सरमा फरोश पैदा नहीं हुआ था। वही गठा हुआ बदन, वही चमकदार आंखें, वही दमकता हुआ चेहरा। मैं बे इख्तियार खड़ा होकर उससे लिपट गया। ओह मोर्गन, मोर्गन, कितने अरसे के बाद तुम मुझे नजर आए हो। और अगर यही मैं तुमसे कहूँ तो, मोर्गन ने कहा, मेरे साथ तो बहुत गलत सलूक हो गया था मोर्गन। मैंने तो 5 साल काहिरा जेल में गुजारे हैं। वाह, ये तजर्बा भी ज़रूरी होता है मेरे दोस्त। बहर सूरत इस तरह तुम्हें किस देख कर बड़ी मुसरत हुई, बल्कि इस मुसरत में कई गुना इजाफा हो गया है। क्या कर रहे हो? आओ, किस फजूल जगह आ बैठे हो? चलो बाहर चलो। हाँ, कहाँ क्याम किया है तुम्हारा? डे लाइट में, मैंने जवाब दिया। ओ नहीं, छोड़ो डे लाइट को, सामान किसी वेटर को भेज कर मंगवा लेंगे। आओ मेरे साथ क्याम करो। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। मैं हैंगो में हूँ, और यकीन करो दोस्त, हैंगो यहाँ का खूबसूरत तरीन होटल है, मॉर्गन ने कहा। मैंने डायर का साथ इंतहाई मुनासिब समझा था। एक से दो हो गए थे। मेरे बहुत कम दोस्त थे, लेकिन डायर मेरे बेहतरीन दोस्तों में से था। हालांकि जहरी भी मुझसे दोस्ती की दावे किए थे, लेकिन जहरी खुद परस्त आदमी था और मैंने उसे मॉर्गन पर कभी तरजीह नहीं दी थी। बहर सूरत मॉर्गन डायर मुझे अपने साथ होटल हैंगो में ले आया, जहां उसके पास एक अजीम अलीशान सूट था। हांगकांग जैसे महंगे शहर में किसी सूट का हासिल करना जिस कदर मुश्किल काम था, मैं जानता था। बहुत ही महंगी जगह हो गई है ये। लेकिन मॉर्गन डायर हमेशा से शाह खर्च था। अपनी हैसियत से बहुत ज़्यादा खर्च करता था और बहुत करोफर से रहता था। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम थी। बहर तौर उसने मेरा सामान मेरे होटल से मंगवा लिया और मुझे अपने साथ ही ठहरा लिया। रात को हम लोग तकरीबन 4 बजे तक गुफ्तगू करते रहे। मॉर्गन डायर मुझसे मेरी गिरफ्तारी के बारे में पूछता रहा और मैंने उसे जहरी के बारे में बताया। तब मॉर्गन डायर ने मुझे बताया कि जहरी इन दिनों तुर्की जेल में है। बड़ी खुशी हुई मुझे उसकी गिरफ्तारी की खबर सुनकर। बहुत ही खुदगर्ज किस्म का इंसान है, मैं गुस्सीले लहजे में कहा, और मॉर्गन गर्दन हिलाने लगा। बहर तौर हमारी लाइन में आमतौर पर लोग खुदगर्ज ही होते हैं। अरसलान, लग जाए तो रेल, नहीं तो जेल, ये तो है ही इस फील्ड में। बहरतौर जहरी ने मेरे साथ धोखा किया था, वरना शायद ये ना होता। छोड़ो यार, किस चक्कर में पड़ गए। अब तुम्हारे साथ मैं एक धोखा करना चाहता हूँ, मॉर्गन डायर ने कहा और मैं उसकी तरफ देखने लगा। करो करो, तुम भी मेरे साथ धोखा करो। 5 साल मैं तुम्हारे नाम पर भी कुर्बान कर सकता हूँ, मैंने हंसते हुए कहा। नहीं मेरे दोस्त, डायर कम अज कम इस किस्म के दोस्तों में से नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो, डायर ने कहा और मैं खामोशी से डायर को देखता रहा। चंद लम्हात खामोश रहने के बाद डायर बोला, दर हकीकत मैं एक काम करने का फैसला कर चुका था, और अगर तुम तैयार हो तो इस सिलसिले में तुम भी मेरे शरीक बन सकते हो। $20 लाख का मामला है। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं $5 लाख तुम्हारे हवाले कर सकता हूँ, क्योंकि ये केस मुकम्मल तौर पर मैंने खुद लिया है। $5 लाख, मैंने दिलचस्पी से पहलू बदलते हुए कहा। हाँ, 100%। ये बिल्कुल ठोस मुआहदा होगा और इसमें कोई सिकम ना होगी। लेकिन काम क्या है? मैंने सवाल किया। हमें लंदन रवाना होना पड़ेगा। लंदन आर्ट म्यूजियम में से हमें एक तस्वीर हासिल करनी है। वो एक बहुत बड़े अमेरिकी ताजर को दरकार है। तुम जानते हो कि मैं गहराइयों में नहीं पड़ता। इस ताजर ने मेरे नाम से $20 लाख एक बैंक में जमा करवा दिए हैं, लेकिन मैं उन्हें उसी वक्त हासिल कर सकता हूँ जब इस तस्वीर को लंदन आर्ट म्यूजियम से हासिल कर लूँ, और तुम इसको हासिल करने में मेरी मदद करो। कैसी तस्वीर है?
پتہ نہیں جیسی بھی ہے، بہرطور اس امریکی تاجر نے اس تصویر کو حاصل کرنے کے لیے میری خدمات حاصل کی ہیں، اور چونکہ معاوضہ بہت بڑا ہے اس لیے میں نے اپنی لائن سے ہٹ کر اس کام کو قبول کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ تم ان لائنوں کے ماہر ہو، تم میرے بہترین رہنما کر سکتے ہو، اور میں اس کے عوض تمہیں $5 لاکھ دے سکتا ہوں۔ مجھے منظور ہے، میں نے جواب دیا، اور مورگن ڈائر خوشی سے اچھل پڑا۔ ہاں یقیناً، میں نے جواب دیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں مورگن ڈائر کو اپنی اس مصیبت کے بارے میں بتا دوں، لیکن میں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا محسوس کرے گا اور میرے لیے مشکلات کھڑی نہ ہو جائیں، اسی لیے میں نے خاموشی اختیار کی تھی۔ بہرطور مورگن تعاون کرنے والا آدمی تھا، وہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر ضرورت پیش آئی تو میں کسی مناسب وقت میں اسے اپنی کہانی سنا دوں گا۔ ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں، ممکن ہے وہ کوئی کام کی بات بتا سکے۔ مورگن کی تیاریاں مکمل ہو گئیں اور صبح لندن چڑھ پڑے۔ شہر بے مثال لندن، حسین شب روز کا حامل، میں پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ مورگن ڈائر نے یہاں بھی اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں قیام کیا تھا۔ اس کی شخصیت میں مجھے کافی سکون ہوا تھا، کم از کم تنہا نہیں تھا، اور ہر وقت وہ بیانہ خیال مجھ پر مسلط نہیں رہتا تھا۔ تقریباً ایک ہفتہ ہم نے آرام کیا، اس دوران ہم مختلف تفریحات میں مشغول رہے تھے۔ میں نے یہاں جوئے میں کافی رقم بنائی۔ مورگن میرے اس فن سے بے حد متاثر تھا۔ تمہیں واقعی دولت کے حصول کے لیے کسی بڑی جدوجہد کی کیا ضرورت ہے؟ تمہارے بینک تو ہر ملک اور ہر شہر میں کھلے پڑے ہیں، اس نے ایک دن متاثر ہوتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ہنسنے لگا۔ پھر مورگن بولا، اب کیا خیال ہے، اپنا کام کریں؟ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے، بہت آرام کر چکے۔ تو آج لندن آرٹ میوزیم؟ اوکے، میں نے جواب دیا، اور ہم لوگ تیاریاں کرنے لگے۔ لندن آرٹ میوزیم ٹرافلگر اسکوائر میں واقع تھا۔ ہم وہاں پہنچ کر اندر داخل ہو گئے۔ آرٹ میوزیم بے مثال تھا، اس سے قبل اسے دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ میری لائن سے الگ کی چیز تھی۔ ہم دونوں نوادرات زمانے دیکھتے ہوئے آرٹ گیلری میں داخل ہو گئے۔ دنیا کے مشہور ترین مصوروں کی تخلیقات یہاں آویزاں تھی۔ مورگن ایک تصویر کے سامنے رک گیا۔ یہ ایک فقیر اور ایک معصوم بچے کی تصویر تھی۔ مورگن نے جیب سے ایک فوٹوگراف نکالا اور اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے وہ فوٹوگراف میری طرف بڑھا دیا۔ میں اسے ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگا۔ یہی ہے، میں نے سرسراتی آواز میں کہا، 100%۔ پھر اب کیا پروگرام ہے؟ آرٹ گیلری میں داخلہ دن میں جس قدر آسان ہے، رات میں اسی قدر مشکل ہے۔ رات کو یہاں سخت پہرا رہتا ہے اور زبردست انتظام رہتے ہیں۔ ہاں، دن میں یہ آسانی سے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ ہاں، نوادرات کے علاقے میں کافی قیمتی اشیاء ہیں۔ میرے خیال میں تصویر کے اس حصے پر زیادہ توجہ نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں، رات کو اس طرف بھی توجہ ہوتی ہوگی۔ آؤ یہاں موجود انتظامات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم دونوں کئی گھنٹے آرٹ گیلری میں گزار کر آئے۔ اس دوران ہم پروگرام ترتیب دیتے رہے تھے۔ واپسی میں میں نے کسی قدر متبنجانہ انداز میں کہا، مجھے اس بات پر حیرت ہے مورگن، اس تصویر میں ایسی کون سی بات ہے کہ کوئی اسے $20 لاکھ خرچ کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے؟ صرف ایک خاص بات مجھے معلوم ہے۔ مورگن بولا، کیا؟ یہ کسی قیمت پر خریدی نہیں جا سکتی، کیونکہ سرکاری ملکیت ہے، اور یہی کہ یہ امریکی دولت مند سر پھرے ہوتے ہیں۔ کوئی شرط لگ گئی ہوگی۔ 2 ارب پتیوں میں۔ مورگن ہنس پڑا۔ دوسرا اور تیسرا دن بھی ہم نے آرٹ میوزیم میں گزارا اور اپنے پروگرام کو آخری شکل دینے لگے۔ میوزیم 7 بجے بند ہوتا تھا اور دوسرے دن 9 بجے کھلتا تھا۔ وہاں میں نے ایسی جگہ منتخب کر لیں جہاں ہمیں محافظوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنا تھا، رات گزارنی تھی، تصاویر حاصل کرنی تھی اور پھر صبح 9 بجے یہاں سے نکلنا تھا۔ چوتھے دن شام 6:30 بجے ہم ضروری انتظامات کے ساتھ میوزیم میں داخل ہو گئے۔ میوزیم میں بہت کم لوگ تھے، لیکن محافظوں نے ابھی اندر کا جائزہ نہیں لیا تھا۔ ہم اپنی جگہ منتخب کر کے پوشیدہ ہو گئے اور وقت لمحہ لمحہ گزرنے لگا۔ 7 بجے اور پھر 8 بجے میوزیم کی روشنیاں گل ہو گئیں۔ باہر محافظوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر یہ آوازیں مہدوم ہو گئیں۔ تاہم ہم اپنی جگہ انتظار کرتے رہے۔ پھر جب ہماری کلائیوں پر بندی گھڑی نے 11 بجائے تو ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور باہر نکل آئے۔ اب چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔
تم دروازے پر پہنچ جاؤ اور وہاں مستعد رہو، مورگن نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ دروازہ اس جگہ سے بہت دور تھا۔ میں راہداری میں چل پڑا۔ دونوں طرف لگی تصاویر تاریکی میں چھپی ہوئی تھی۔ مورگن دوسری طرف چل پڑا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے گیلری میں بڑھنے لگا۔ دفعتاً مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ مجھے ایک ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی تھی۔ مورگن جیبی لائٹ لایا تھا۔ اسے اپنے کام کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت تھی، لیکن یہ روشنی میرے سامنے تھی۔ مورگن تو عقب میں بہت دور تھا۔ پھر روشنی، اور میں نے دیکھا روشنی ایک تصویر سے ابھر رہی تھی۔ میں حیرانی میں آگے بڑھا۔ قد آدم تصویر تھی جس کے فریم سے روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن میرے حواس جواب دے گئے۔ بدن سن ہو گیا۔ یہ تصویر اس کی تھی۔ ہاں، یہ وہی تھی جو شکایت بری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں خبت الحواس نہیں ہوں، احمق نہیں ہوں۔ زندگی میں سخت حالات کا شکار ہو چکا تھا ہوں، لیکن اس وقت میں نے خود کو بلی کے پنجوں میں پھنسے ہوئے چوہے کی مانند محسوس کیا۔ میں اس کے سامنے شرمندہ تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم میرا آخری سہارا ہو، سمجھے؟ میری مدد کرو، مجھے میرے محبوب سے ملا دو۔ تم دن میں تو یہاں نہ تھی۔ نہ جانے کس طرح میرے ہونٹوں نے سرگوشی کی۔ میں تمہارا تعاقب کر رہی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتی، اس نے کہا، اور پھر وہ فریم سے نیچے اتر آئی۔ تم جس لیے آئے ہو مجھے معلوم ہے۔ آؤ، تمہارے دوست نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ میں تمہیں یہاں سے باہر نکال دوں۔ اپنے دوست سے کہو تمہارے ساتھ چلا آئے۔ آؤ۔ وہ آگے بڑھ گئی اور میں سحر زدہ اس کے ساتھ چلتا رہا۔ مورگن تصویر اتار چکا تھا۔ اس نے فریم کھول کر تصویر لپیٹ لی تھی۔ ارے، تم واپس آ گئے، اس نے تعجب سے کہا۔ ہاں، تم نے اپنا کام کر لیا، میرے ہونٹوں سے آواز نکلی، لیکن اس جواب میں میرے ارادے کو کوئی دخل نہ تھا۔ ہاں، کام ہو گیا، بس اب آؤ، میں نے کہا، اور مورگن چونک پڑا۔ کہاں؟ آؤ یہاں سے نکل چلے، میں بولا۔ خطب الحواس ہوئے ہو کیا؟ یہاں سے نکلنا آسان ہوگا اس وقت۔ میں تمہیں ایسے راستے سے لے چلوں گا جس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے کہا، لیکن میرے فرشتوں کو بھی ایسے کسی راستے کا پتہ نہیں تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ مورگن لڑکی کو کیوں نہیں دیکھ رہا۔ میں جو کچھ کہہ رہا تھا اسے، وہ میرے الفاظ نہیں تھے، میری آواز کسی اور کے قبضے میں تھی۔ مورگن بحث کرتا رہا۔ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرتا تھا، لیکن اچانک میں کوئی ایسا راستہ دریافت کروں گا اس پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر وہ تیار ہو گیا اور تصویر سنبھالتے ہوئے میرے ساتھ چل پڑا۔ راہداریاں سنسان اور تاریک تھیں، لیکن میں ربابیہ کے دھندلے سائے کو دیکھ رہا تھا اور میرے قدم اس کے قدم پر پڑ رہے تھے۔ میرے پیچھے مورگن تھا۔ ہم کئی راہداریاں عبور کر کے میوزیم کے بالکل عقبی حصے میں پہنچ گئے۔ پھر میرے ہاتھوں نے ایک دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے ہم عقبی پارک میں تھے۔ ایک محافظ گشت کرتا ہوا نکل رہا تھا، چنانچہ ہم رک گئے۔ اسے دور نکل جانے کے بعد ہم پھر چل پڑے، اور پھر میوزیم کی چار دیواری کو کود کر بھاگنا ہمارے لیے مشکل نہ ہوا۔ یہاں اچانک میرے حواس آزاد ہو گئے۔ گزرے ہوئے واقعات مجھے یاد تھے، لیکن میں بے دست و پا رہا تھا۔ میں سراسیمہ تھا، لیکن مورگن کی مسرتوں کی انتہا نہیں تھی۔ نہ جانے کس طرح ہم اپنے ہوٹل پہنچے۔ مورگن مسرت سے کھلا ہوا تھا۔ اس نے کہا، میں تمہاری اعلیٰ صلاحیتوں کا دل سے قائل ہوں حارث، لیکن اس وقت واقعی تم نے مجھے ششدر کر دیا ہے۔ آخر تم نے یہ راستہ کیسے دریافت کر لیا؟ بہرحال میں نے مورگن کو اس سلسلے میں کوئی خاص بات نہیں بتائی، لیکن اب میں تھک گیا تھا۔ میں کہاں اس سے فرار حاصل کر سکتا تھا؟ وہ تو ہر جگہ میرے قریب ہوتی تھی۔ مورگن اپنے پروگرام بناتا رہا، میں اسے تعاون کرتا رہا تھا۔ یہ تصویر اس نے $20 لاکھ میں اس امریکی ارب پتی کے نمائندے کے حوالے کی۔ رقم وصول کر کے $5 لاکھ میرے حوالے کیے اور آئندہ اقدامات کے بارے میں پروگرام بنانے لگا۔ میری خواہش ہے جانے من کہ ہم آئندہ بھی مشترکہ پروگرام بنائیں اور مل کر کام کریں۔ کیا خیال ہے؟ کیا تم میری اس پیشکش کو قبول کرو گے؟ اس نے کہا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے مورگن، بلکہ ایک پروگرام میرے ذہن میں ہے، میں نے تھکے لہجے میں کہا۔ میں اب مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس سے فرار حاصل کرنے میں ناکام ہو رہا تھا، لہٰذا اب یہ سوچ رہا تھا کہ نتائج کچھ بھی ہوں، میں اس روح کی بات مان ہی لوں گا۔ مورگن خوشی سے اچھل پڑا۔ میں پوری بات جانے بغیر تمہارے ساتھ کام کرنے پر تیار ہوں، وہ بولا۔
اگر ہمیں ایک بار ہی اتنی بڑی دولت مل جائے جس کے سہارے ہم پوری زندگی ایسی سے گزار سکیں تو تمہیں اعتراض نہ ہوگا۔ زندگی میں دوسری دلچسپیوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ دولت ہونی چاہیے، ہر تفریح کی جا سکتی ہے 100%، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جتنی دولت زندگی گزارنے کے لیے درکار ہوگی، کیا تم اتنی دولت کی بات کر رہے ہو؟ ہاں تو میری جان، پھر انتظار کیا ہے؟ ہمیں بہت سے انتظامات کرنے ہوں گے، ہمیں اس کے لیے قاہرہ کا سفر کرنا ہوگا۔ ضرور چلو، مورگن نے کہا۔ وہ مجھ پر بہت اعتماد کرنے لگا تھا۔ بہرحال میں تنہا یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ایک بالکل غیر یقینی معاملہ تھا۔ اگر میں اسے حقیقت بتا دیتا تو شاید وہ مجھے قاہرہ جانے کی بجائے لندن کے کسی دماغی ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیتا۔ خود میں بھی یقین کی منزل میں نہیں تھا۔ دولت کی بات میں نے اس لیے کہی تھی کہ ربابیہ کی روح نے مجھے اس بارے میں کہا تھا۔ بہرحال میں نے مورگن کو ایک الٹی سیدھی کہانی سنا دی جس میں نے اپنی ضرورتوں کا خیال رکھا تھا۔ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ ہمیں اس عمل کے لیے کافی اخراجات کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے میں نے ان $5 لاکھ کا خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا جو تصاویر کی چوری سے حاصل ہوئے تھے۔ ایک بات میں نے بخوبی محسوس کی تھی جس سے میں نے ربابیہ کی بات سنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ میری روح کا اضطراب ختم ہو گیا تھا، وہ کیفیت ختم ہو گئی تھی جو مجھے بے چین کیے رہتی تھی۔ میں حشاش بشاش ہو گیا تھا۔ مورگن میرے ساتھ قاہرہ آ گیا۔ اس دوران ربابیہ سے میرا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ یہاں آ کر میں اس کی تلاش میں مصروف ہو گیا اور مجھے اس میں دقت نہ ہوئی۔ ابو لاہول کے دو پیکر مجسمے کے عقب میں وہ مجھے مل گئی۔ اس کے حسین آنکھوں میں تشکر کی جذبات تھے۔ تم اپنے ذہن سے سارے وسوسے نکال دو، میں لمحہ بلمحہ تمہارے ساتھ رہنمائی کروں گی۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ عاقل بشاتیر ریتلا علاقہ ہے، وہاں بڑے بڑے بحری کشتیاں طویل سفر کے لیے مل جاتی ہیں۔ تمہیں البشیر نامی ایک شخص سے ملاقات کرنی ہوگی، وہ تمہارے لیے کشتی کا بندوبست کر دے گا۔ مناسب معاوضہ لے کر وہاں چلے جاؤ۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، میری آواز تمہاری رہنمائی کرے گی؟ اس نے جواب دیا، کوئی دقت پیش آئی تو؟ نہیں، میں ہر وقت تمہارے ساتھ رہوں گی۔ غوطہ خوری اور دوسرے سامان کی ایسی چیزیں اپنے ساتھ رکھنا جس سے تمہیں کوئی وزنی شے سمندر سے نکالنے میں آسانی ہو۔ میں نے گردن ہلا دی اور اس کے بعد وہ چلی گئی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اب اس نے مجھے اپنے شکنجے میں کر لیا تھا۔ بات کوئی خاص نہیں تھی، میں شریف النفس انسان نہیں تھا۔ دولت کے حصول کے لیے میں سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن مجھ جیسے عملی شخصیت کے لیے یہ پراسرار کہانی عجیب تھی۔ میں کسی روح کی غلامی کر رہا تھا، بس یہ احساس میرے لیے پریشان کن تھا۔ بس اب اس سے فرار ناممکن تھا۔ مورگن مجھے ایک بار میں مل گیا، یہیں اس سے ملاقات کی۔ وہ بالکل مطمئن تھا۔ ہم دونوں رات گئے شراب پیتے رہے اور اس کے بعد اپنے منتخب کردہ ساتھیوں کے ساتھ اٹھ گئے۔ دوسرے دن 11 بجے میں مورگن کو ساتھ لے کر عاقل بشاتیر چل پڑا۔ دریائے نیل کے کنارے ایک بے ہنگم سا علاقہ تھا۔ البشیر ایک کعوہ خانے کا مالک تھا۔ پہلوان نما شخص نے سرد سے انداز میں میرا استقبال کیا، لیکن پھر مجھے ایک معزز اور منافع بخش پارٹی سمجھ کر اس کا انداز بدل گیا۔ میں آپ کو تمام سہولتیں مہیا کر دوں گا جناب۔ معاوضہ امریکن ڈالر میں ہوگا، $10,000۔ باقی اخراجات آپ کے ہوں گے۔ میں اس کے معاوضے میں آپ کو 6 تجربہ کار آدمی دوں گا اور جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی وہ مہیا کر دی جائے گی، جس میں اسلحہ بھی شامل ہے۔ وہ مسکرایا۔ چالاک آدمی تھا، ہر طرح کے کام کرتا تھا۔ آدمی اوپر سے کیسے ہوں گے؟ میں نے پوچھا۔ بے جان دیواروں کی مانند، کسی بھی مسئلے میں دخل نہ دینے والے۔ کسی سے شکایت ہو تو گولی مار کر سمندر میں پھینک دینا۔ میں ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تمام باتیں تسلی بخش تھیں۔ ہمارے درمیان معاملہ طے پا گیا۔ معاوضہ ایڈوانس دے دیا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے اپنی ضروریات سے آگاہ کر دیا۔ مورگن سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا، لیکن میں نے اسے اصل بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ چھٹے دن البشیر نے ہمیں لانچ مہیا کر دی۔ اس پر میری ضروریات کی تمام چیزیں موجود تھیں۔ 7ویں دن میں نے اس پر ایک طویل سفر کے لوازمات کا بندوبست کیا، خوراک اور ضرورت کی دوسری اشیاء جن میں کیروسین، آئی پانی اور ایسی ہی دوسری چیزیں بھی تھیں۔ وہ 6 آدمی بھی مجھ سے مل چکے تھے اور میں نے انہیں انعام کا لالچ بھی دیا تھا۔ ہم نے لانچ کا چارج لے لیا اور پھر 8ویں دن کے خاتمے کے بعد
رات کو 11 بجے ہم مجرمانہ طور پر قاہرہ سے چل پڑے۔ اس دوران روح کی آواز ایک بار بھی مجھے سنائی نہیں دی تھی، لیکن جب لانچ سمندر میں داخل ہو گئی تو میں نے ایک ویران گوشے میں جا کر بے چینی سے کہا، کہاں ہو تم؟ اب مجھے بتاؤ، مجھے کون سی سمت اختیار کرنی چاہیے؟ اور دوسرے لمحے میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی، چلتے رہو، میں تمہیں غلط راستوں پر نہیں جانے دوں گی۔ میں ہکا بکا رہ گیا تھا، لیکن پھر میں نے اس حیرانی کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا۔ ہمیں 3 دن اور 3 راتیں سفر کرنا پڑا تھا۔ پھر ہم سمندر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سے دور ایک بھوری لکیر نظر آ رہی تھی۔ غالباً کوئی جزیرہ قریب تھا۔ لکیر دوپہر کی بعد نظر آئی تھی اور اس وقت شام کے تقریباً 5 بجے تھے جب میرے کانوں میں اس کی مترنم آواز گونجی اور میں چونک کر اس کی بات سننے لگا۔ بس اسی جگہ لنگر انداز ہو جاؤ، سمندر پرسکون ہے۔ جہاں تمہاری یہ لانچ لنگر انداز ہوگی وہیں سمندر کی گہرائیوں میں تمہیں غوطہ لگانا ہوگا۔ براہ کرم ہوشیاری سے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سمندر کی گہرائیوں میں تمہارے مدد نہ کر سکوں گی، وہاں تمہیں اپنی ہمت سے کام لینا ہوگا۔ اس کے بعد آواز آنا بند ہو گئی۔ مورگن میرے اس عجیب و غریب معاملے پر حیران رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، سمندر کے بیچوں بیچ تم نے اس جگہ کا تعین کیسے کر لیا جہاں خزانہ موجود ہے؟ اس نے متغیرانہ لہجے میں کہا اور میں نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلا دی۔ اس سلسلے میں مزید کوئی سوال نہ کرو میرے دوست، میں تمہیں ساری تفصیل بعد میں بتا دوں گا۔ رات گزرنے کا انتظار کیا گیا اور صبح کو ضروری کارروائی کے بعد غوطہ خوری کے لباس میں سمندر میں اتر گیا۔ میں اپنی زندگی کے سب سے عجیب مشن پر تھا۔ تاریک سمندر کی گہرائیوں میں مجھے ایک قدیم حنوط شدہ بدن کی تلاش کرنا تھا۔ کیسی انوکھی بات تھی، کیا سمندری جانوروں نے اسے چھوڑ دیا ہوگا؟ میں نیچے اتر رہا تھا، کئی بار دل چاہا کہ اوپر چلا جاؤں، واپسی کی فکر کروں، لیکن یہ بھی حماقت تھی۔ میں نیچے اترتا رہا۔ میری کمر سے کچھ فاصلے پر کرین کے رسے کا آہنی ٹکڑا پانی سے نیچے اتر رہا تھا۔ کافی دیر کے بعد میں سمندر کی تہہ تک پہنچا اور پھر میری نگاہیں اس عجیب و غریب بدن کو تلاش کرنے لگی۔ حماقت تھی، 100% حماقت، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ 4 گھنٹے گزر چکے تھے، آکسیجن ٹینک 6 گھنٹے تک چل سکتا تھا، اس لیے 1 گھنٹہ باقی تھا۔ اس کے بعد واپسی ضروری ہوگی کیونکہ اوپر جانے کے لیے 1 گھنٹے کی آکسیجن ضروری تھی۔ لیکن گہرائیوں میں تیرتے تیرتے میں تھک گیا تھا۔ ایک جگہ روک کر میں نے بدن کو چند لمحات آرام دیا اور اسی وقت میری نگاہیں آبی جھاڑیوں پر پڑیں جس میں ایک بدن جھول رہا تھا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اوہ، یہ بدن حنوط شدہ تھا، یہ اناتوس تھا، 100% اناتوس۔ اس وقت مورگن کی حیرت قابل دید تھی جب خزانے کے صندوق کی بجائے ایک حنوط شدہ ممی کرین سے بندھی ہوئی اوپر پہنچی، لیکن وہ اس قدر عمدہ انسان تھا کہ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی وقت مجھے روح کی ہدایت ملی کہ اس جزیرے کی طرف چل پڑو جو دور سے نظر آ رہا ہے، اور میں نے لانچ سے جزیرے کی جانب سفر شروع کر دیا۔ ہیبت ناک چٹانی ساحل پر لانچ ایک مناسب جگہ روک دی گئی اور میں مورگن کی مدد سے ممی کو لے کر نیچے اتر آیا۔ لانچ کے عملے کے لوگوں کو ہم نے وہیں رکنے کی ہدایت کر دی تھی۔ پھر ہم نے ممی کو ایک بلند چٹانوں پر رکھا اور میں اس چٹان پر کھڑا ہو کر چاروں طرف نگاہ دوڑانے لگا۔ بہت دور ایک ساحل کے ساتھ مجھے ایک بوسیدہ دخانی جہاز کا ڈھانچہ نظر آیا، جواب نہ ہونے کے مترادف تھا۔ میں مورگن کو ساتھ دے کر اس طرف چل پڑا۔ ممی میں نے شانے پر اٹھائی ہوئی تھی، اب مجھے کسی بات پر شک نہیں رہ گیا تھا۔ صدیوں سے ویران پڑے اس جزیرے پر شاید کسی نے قدم رکھا ہو، اس کی ہیبت یہی بتاتی تھی۔ بوسیدہ اور گڑے ہوئے دخانی جہاز کے ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، اور ایک جگہ لکڑی کے ایک صندوق کے پاس، میں بالکل ایسے ہی صندوق کے پاس جو میں اس پراسرار مکان میں دیکھ چکا تھا، ربابیہ کی حنوط شدہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ مورگن اس دوسری لاش کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ یہ بھی ایسی ہی؟ اس نے بمشکل کہا۔ ہاں میرے دوست، اور اس صندوق میں ہماری اس محنت کا ثمر موجود ہے، میں نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ میں سمجھا نہیں، مورگن بولا۔ کھول کر دیکھ لو۔ مورگن سے صبر نہ ہو سکا، اس نے صندوق کے قفل کو چھوا تو وہ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گیا۔ پھاٹک کھل چکا تھا اور جب مورگن نے ڈھکنا اٹھایا تو چکرا کر گرتے گرتے بچا۔ خزانہ اس میں موجود تھا۔
اس کے بعد کے سارے عمل جذباتی تھے۔ میں نے ریت میں ایک گڑھا بنا کر دونوں ممیوں کو قریب قریب لٹا دیا۔ خزانے کو صندوق سے منتقل کر دیا گیا اور ہم نے لانچ کے عملے کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دی۔ اس کے لیے ہمیں شدید تگ و دو کرنی پڑی تھی۔ واپسی میں نے مورگن کو ربابیہ اور اناتوس کی کہانی سنائی اور وہ دنگ رہ گیا۔ شاید وہ میری بات پر یقین نہ کرتا، لیکن واقعات شاہد تھے۔ وہ کوشش کے باوجود اس کہانی میں جھوٹ نہیں تلاش کر سکتا تھا۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نیو اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ شکریہ۔